बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदा आसिफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है महंगाई आसमान से बातें कर रही है, आवाम जो है रोटी और इलाज के उनके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने इस बात का तो एतराफ़ कर लिया कि वाकई महंगाई उरूज पर है और जो है ज़ाहिर सी बात है आहिस्ता आहिस्ता करके सारे मामलात बेहतर होंगे। इसी के साथ शेख रशीद कहते हैं कि 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा करने से मईशत जो है तबाह होने से रुक नहीं सकती। कुछ बेहतर जो है तरीका इसका बनाया जाए। इसी के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम बढ़ती महंगाई के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। पेट्रोल की कीमतों की अगर बात कर लें, आटा, चीनी सभी आपके सामने है। बिजली की कीमतें किस तरह से बढ़ गई हैं। कल ही जो है 4 रुपये कुछ पैसे फिर से फ़ी यूनिट बढ़ा दिए गए हैं। 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। 490 रुपये आटे की जो बैग है उसकी कीमत में फिर से इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी भी जो है आपके सामने ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इससे आने से पहले जो एक लॉन्ग मार्च की थी इस महंगाई के ख़िलाफ़, वो लॉन्ग मार्च जो है इस बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने कहा था अगर हमारी हुकूमत आती है तो हम इस महंगाई को कंट्रोल करेंगे। कल मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जिन ख़ानदानों की आमदनी 40,000 से कम होगी उनके घर की ख़वातीन को हम 2-2 हज़ार रुपये देंगे। तो 2,000 में होता क्या है, मेरे ख्याल से अगर आज आप एक दूध का डब्बा लेने के लिए भी जाते हैं तो वो भी 2,000 से ज़्यादा की उसकी कीमत है। तो एक घरेलू ख़वातीन किस तरह से इस 2,000 में अपना गुजर बसर करेगी, इस हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इस ट्यूसडे से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं PTI से मौला बक्सूम रोज़ साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी, आप खैरियत से? सर, ये जो भी मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने जो पिछली हुकूमत है उसको गिराने के लिए जो है लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू किया था, जो कराची से इस्लामाबाद तक जो है वो पहुंचा। बीच में काफ़ी मामलात हुए, बढ़ती महंगाई के ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोटेस्ट किए गए। सारी जमातें इकट्ठा होकर जो है इस खान साहब की हुकूमत को भेजने में कामयाब हो गई। अब कहा जाता है कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो सारा बिगाड़ है ये खान साहब की वजह से हुआ है, ज़िम्मेदार खान साहब है, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और ये बम आवाम के ऊपर महंगाई का गिराया जा रहा है। जी पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। देखें, जो महंगाई की जो इन्हें डबल हिपोक्रेसी इन्हें जो अपनी ये की थी ऑपोजिशन ने, वो असल में इनको कोई महंगाई से लेना देना तो था ही नहीं। इनको था इक्तदार की भूख कि किसी तरह वापस पावर में आ जाए। इन पे केसेस बने हुए थे, महंगाई भी इनकी वजह से हुई थी, कर्ज भी इन लोगों ने लिए थे और 30 साल से हुकूमत तो यही करते रहे थे। ठीक है। तो जब भी आए इन्हें किसी चीज में कोई कमी तो नहीं लेके आए, बढ़ती ही गई है कीमतें, चीजों पे नए नए टैक्स लगते रहे, टैक्स बढ़ता रहा, इनके दौर में होता रहा। अब हमारी जो हुकूमत थी वो सिर्फ 3.5 साल की थी, उनकी 30 साल और हमारी 3.5 साल, बड़ा फर्क है। वो 10 गुना ज्यादा वो लोग हुकूमत करके जा चुके हुए थे। तो जो इन्हें महंगाई मार्च निकाला, इनसे तो पहले तो ये पूछा जाना चाहिए था कि जो इंटरनेशनली प्राइसेस हैं ऑयल के, क्या वो आपको सस्ता दे रहे हैं? नहीं, जो कीमत है वो दे रहे हैं। आपने तो इम्पोर्ट ही करना है ना, आप यहाँ तो तेल आपका नहीं निकल रहा। खान साहब जब रशिया गए थे तो वो तो अभी बता रहे हैं कि 30% कम कॉस्ट में वहां से मिल रहा है। हमारी गवर्नमेंट की कॉस्ट मतलब कोशिश ये थी कि जहां सस्ता तेल मिलता है वहां से लें, ठीक है। जहां सस्ता गंदम मिलेगा हम वहां से लेंगे। तो ये महंगाई के नाम पे जो सारी ने सियासत की और इक्तदार में आ गए, तो इसमें महंगाई तो कोई कंट्रोल नहीं हुआ। और जिस तरह आपने बताया कि औरतों को महीने के 2,000 रुपए दे रहे हैं, तो ये नाद भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी जो माहाना तनख्वाह 40,000 से कम होगी तो उनकी घर के घरेलू खवातीन जो है उनको 2,000 रुपए दिए देखिए, जाएंगे। इसके बदले में हम तो लेके आए थे एहसास किफालत का जो प्रोग्राम था, 12,000 हम वो लेके आए थे कि 3 महीने के अंदर 12,000 इनको मिल जाए और वो उनके लिए कुछ बेहतर होगा। 3 महीने का 12,000 मतलब महीने का 4,000, इससे डबल तो हम दे रहे थे। तो ये 2,000 देके किस चीज का एहसान कर रही है? कोई एहसान तो नहीं है। नहीं, आप खुद बताएं, जो 2,000 रुपए मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें जो उन्होंने कहा है कि 2,000 रुपए हम देंगे, तो इसमें क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। 2,000 रुपए में ये मेरा प्राइसेस को कंट्रोल कर ले, ज्यादा बेहतर है, बजाय हाँ। लोगों को ये पैसों पे पालने के। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है, वो कहते हैं कि वाकई महंगाई आसमान से बातें कर रही है, लेकिन क्या किया जाए? अब जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को तो फेस करना ही है। तो फिर ये महंगाई मार्च ने निकाली क्यों थी? क्यों कौम को बेवकूफ बनाया था? ये तो इन्हें कौम के साथ खेला है, ठीक। महंगाई के नाम पे सियासत कर गए हैं।
تو یہ جو مہنگائی کا جو پچھلی حکومت کے اوپر سارا بلیم ڈالا جا رہا ہے، تو اس وقت جو مہنگائی تھی تو یہ اس وقت ان کو مہنگائی بہت زیادہ لگ رہی تھی، لیکن اب جب ان کا دور آیا ہے، یہ اقتدار میں آئے ہیں، تو مہنگائی ان کے لیے بالکل نارمل ہے. یہ قسم کا ڈرامہ کر رہے ہیں قوم کو بیوقوف کرنے کے لیے. یہ اپنی ناکامیاں چھپانا چاہ رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، دو پارٹیاں جو ایک دوسرے پہ ساری عمر انضام کرتی رہی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آج وہ سارے دونوں ساتھ بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ کیونکہ تندور لگا ہوا ہے، لوگوں نے کھانا ہے. صحیح. اصل تو کام ان کا یہ ہے. ہاں. اپنے کیسز انہیں ختم کرنے، نیب کو انہیں کمزور کرنا ہے. پولیس کو جس طرح استعمال کر سکتے تھے، ابھی بھی پیسفل پروٹیسٹرز کے خلاف کیا نا. مجھے پتا ہے کس پی ٹی آئی والے نے کوئی پولیس پہ ہاتھ اٹھایا، یا کون سا پی ٹی آئی والا جب کوئی ہتھیار لے کے آیا تھا. یہ تو پیسفلی سارے ہم پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے. لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس میں کچھ پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے تھے، اور میڈیا پرسنز جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے مطلب اچھا سلوک نہیں تھا. دیکھیں میڈیا والا تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، میں نہیں کر سکتا. باقی پولیس کا جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں یہی تھا، پولیس نے بہت بے رحمی کی طریقے سے لوگوں کو مارا ہے. جب بندے نے اپنی جان چھڑانی ہے تو ظاہر ہے پولیس کو دھکا دھکا دے کے ہی نکلیں گے نا. وہ ہاتھ تو نہیں چڑھیں گے. پولیس نے کروزروں کی گاڑیاں کے شیشے توڑ دیے، کوسٹرز توڑے، لوگوں کو بلا وجہ مارنا شروع کیا ہے کہ بھاگ جائیں. ٹیئر گیس آپ ایک ہی پھینکتے ہیں تو اگلے بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ 20 ایک ساتھ پھینکنا، 10 ایک ساتھ پھینکنا، ایکسپائر ٹیئر گیسز پھینکنا. اور آپ پھینک کس لے رہے تھے؟ آپ کو ٹیئر گیس پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کوئی حملہ تو نہیں کرنے آئے تھے آپ پہ. ان نے وہیں آ کے ڈی چوک پہ بیٹھنا تھا. باقی بھی لوگوں کا رائٹ تھا ڈی چوک پہ جا کے بیٹھنا تھا. انہوں نے کوئی حملہ تو نہیں کرنے جا رہے تھے. کوئی دہشت گرد تنظیم تو نہیں ہے پی ٹی آئی. بالکل ٹھیک. لیکن سندھ میں جو پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح سے پابندی لگی ہوئی تھی، دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، اس کے بعد جو اس کی خلاف ورزی کی گئی تھی، تو ظاہر 5 سے زائد لوگوں کا جمع ہونا منع تھا، لیکن وہاں پہ اتنا بڑا ہجوم تھا تو پولیس اس کو کنٹرول کر رہی تھی. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے ورکر، ان کے کارکنان جو ہے کوئی کسی کی بات نہیں سن رہے تھے. دیکھیں دو چیزیں، یا تو ملک کے اندر کوئی ایمرجنسی لگی ہو، کوئی ڈیزاسٹر آیا ہو، یا کوئی خطرہ ہو، یا کچھ ایسی چیزوں کے سیکشن 144 لگایا جائے. وہ ریزنیبل بھی ہوتا ہے، لاجیکل ہوتا ہے. عام پڑھے لکھے بندے کو دماغ میں سمجھ آتی ہے بات. جب یہ بتایا جا رہا ہو کہ جی ایک اپوزیشن پارٹی پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے اور آپ لگا دیتے سیکشن 144، تو یہ تو آپ کا جو نیت تھی آپ کی وہ میلیفائڈ تھی. آپ چاہ رہے تھے کہ پروٹیسٹ ہی نہ ہو. پہلے آپ نے کہا کہ اسلام آباد میں گھسنے نہیں دیں گے، پھر آپ نے کہا کہ اسلام آباد جب گھس گئے تو ہم اپنا نام بدل دیں گے. دیکھیں نا باتیں ہیں نا ساری، یہ آن دا ریکارڈ ہے باتیں کہ ہم گھسنے ہی نہیں دیں گے. پھر یہ تھا کہ جی جب پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ سرکار کی جو ایسٹس ہیں ان کو توڑ دیا. مجھے ایک بات بتائے، گورنمنٹ نے سی پیک کے روڈ خود توڑے، 5 میٹر کے روڈ توڑ دیے. نقصان تو آپ خود دے رہے تھے چیزوں کو. گاڑیاں آپ نے توڑی لوگوں کی، عورتوں کی گاڑی آپ نے توڑی، چھوٹے بچوں کو ربڑ پیلٹس آپ نے مارے، منہ پہ مارے. ویڈیوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں، اور چل رہی ہیں ساری سوشل میڈیا پہ. تو ظلم تو آپ نے کیا. یہ کشمیر والا سری نگر اور یہ جو فلسطین ہے وہ تو آپ نے بنایا تھا اسلام آباد، کراچی، لاہور میں. کوئی پی ٹی آئی والے تھوڑی بنانے آئے تھے. حملے تو پولیس نے سٹارٹ کرنے شروع کر دیے. اچھا ٹھیک ہے سمر صاحب، جب خان صاحب نے ٹھان لی تھی کہ میں نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور وہاں پہ جو ہے دھرنا دینا ہے، تو پھر اسلام آباد پہنچ کے واپس جانے کا کیا مقصد تھا؟ ڈیڈ لائن دے کے 6 دن کی، وہیں پر ہی رکتے. اگر اتنے ان کے حوصلے وہ تھے تو وہاں پہ رک کے وہ پروٹیسٹ کرتے، پھر واپس کیوں چلے گئے؟ دیکھیں یا جس طرح کہا جانے کہ سیکشن 144 کے پی ٹی آئی نے خلاف ورزی کی کراچی میں، وہ سیکشن 144 لگا ہی صرف ہمارے پہ تھا. صحیح. اسلام آباد میں صورتحال اور تھی، وہاں سیکشن 144 نہیں تھا. وہاں سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ ان کو کوئی جگہ دی جائے تو وہاں جا کے دھرنا کرے، ڈی چوک پہ یہ نہ کریں. گورنمنٹ کے حوالے رکھا گیا. تو گورنمنٹ آف دا ڈے تو ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ گھبرا رہی تھی. وہ تو نہیں چاہ رہی تھی کہ ڈی چوک پہ لوگ کٹھے ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم کٹھے ہو جاتے، کیونکہ میں نے جو ڈی چوک پہ دیکھا تھا، مجھے اسلام آباد پولیس کے اہلکار اینڈ میں نظر نہیں آئے تھے. وہ سارے کہیں ادھر ادھر، میں وہاں تھا اور میں نے دیکھا. مجھے تو مطلب صبح کے ٹائم مجھے تو وہ نظر نہیں آئے. مجھے یہ نظر آیا تھا کہ صبح کے ٹائم رینجرز اور آرمی تھی. آرٹیکل 245 پراپرلی امپلیمنٹ ہو چکا تھا، ریڈ زون ان کے حوالے ہو چکا تھا. تو ہمارا پارٹی کا یا ہمارا کوئی ان سے تو اعتراض نہیں تھا. لیکن رینجرز تو انہوں نے بعد میں میرے خیال سے بلائی تھی وہاں پہ، صبح کے ٹائم کی تھی. اچھا. صبح میرے خیال سے 7-8 بجے کے قریب، تب بھی میں نے وہاں دیکھا کہ رینجرز اور یہ آرمی والے تھے. آرٹیکل 245 امپلیمنٹ پراپر سینس میں ہو چکا تھا، گورنمنٹ نے وہ لگا دیا. تو وہاں پی ٹی آئی آتی یا خان صاحب آتے تو ہم نے ان سے تو نہیں کوئی اعتراض تھا. ہمارا تو اعتراض یہ تھا کہ پولیس ظلم کر رہی ہے، گورنمنٹ آف دا ڈے جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے.
اور وہ پیسفل پروٹیسٹ پاکستان میں ہونے کی اجازت نہیں دے رہی, تو کس نام کی یہ جمہوری گورنمنٹ ہے؟ یہ تو فاسسٹ ہے. ہمارا یہ اعتراض تھا. دوسرا, خان صاحب جو آئے تھے وہ 1 کلومیٹر پہلے تک وہاں تقریر کر کے اس لیے بھی چلے گئے, اس کی 2-3 وجہ تھی. ایک تو لوگ سارے وہاں پہ پہنچ چکے تھے, جن نے خان صاحب کو سننا تھا وہ 1 کلومیٹر دور تک ہی پہنچ کے انہوں نے پوری خان صاحب کی باقاعدہ بات سنی. دوسرا, خان صاحب کو اس چیز کا یقین دلایا گیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے. ہاں, جو مقصد تھا ہمارا یہی تھا کہ الیکشنز ہوں. اچھا, کوئی باتیں ہو رہی تھی, ڈیل شیل کی بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ ڈیل کرنے کا کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے. دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, ڈیل اگر کرتے ہیں ہم کس چیز پہ کریں گے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں جو کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز ان پہ چلائے جائیں, وہ کورٹ میں ثابت کیے جائیں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جب کرپٹ آپ کا سی ایم پنجاب لگا ہوا ہے, کرپٹ آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان لگا ہوا, بیلوں پہ آپ کے ہیں, تو یہ کس طرح ملک چلا پائیں گے؟ ہمارے تو اعتراض ہی کس چیز کی ڈیل ہوگی؟ اچھا, پی ٹی آئی کے میرے پاس کافی لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مطلب آپ کی غلطی کہاں پر تھی, آپ نے اس بارے میں سوچا کہ اتنا ٹائم آپ کے پاس, 4.25 سال آپ کی حکومت رہی ہے, آپ لوگوں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. کہتے ہیں ہم غلطیاں ہمیں جانے کی بات سمجھ آئی کہ ہم نے غلطی, مطلب آپ جب اقتدار میں تھے اس وقت آپ نے کیوں نہیں اس چیز کو ریلائز کیا کہ ہم نے کہاں کہاں مسٹیکس کی ہیں, ہم نے عوام کو کہاں ریلیف دینے میں کوئی کمی چھوڑی ہے. تو یہ چیزیں بعد میں ریلائز مطلب نہیں ہونی چاہیے, اسی وقت آپ کو ہونا چاہیے تھا کہ مطلب ہم نے کہاں غلطی کی کہ ہم اپنے عوام کو کہاں غلط ہم کھڑے ہوئے. تو اس وقت یہ چیز سوچتا, اگر آپ عوام کا اس وقت جو ہے بہتر ان کے لیے کچھ کر سکتے تو میرے خیال سے آج آپ کے حکومت کو پورا ٹائم ملتا. دیکھیں, میں ایک اور عرض کروں گا, اگر ہم نے عوام کے لیے کچھ نہ کیا ہوتا نا تو یہ اتنی عوام نہ نکلتی. صحیح, عوام کو ہم نے خودداری دی, آزادی دی. ہمیں 2/3 میجورٹی کی تو گورنمنٹ تھی نہیں وفاق میں کہ ہم کچھ ڈیلیور اس طرح سے کر سکتے. ہمارے کولیشن پارٹنرز تھے, کچھ ایسے کولیشن پارٹنر وہ کہتے تھے کراچی ہمارے والے کر دیں, کچھ ایسے تھے کہ وہ کہتے تھے پنجاب کا سی ایم ہی ہمیں بنا دیں, اچھا, کچھ ایسے تھے وہ کہتے ہیں بلوچستان جو ہمارے والے کر دیں, کچھ ہمارے ایسے پارٹنرز تھے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری کیس ختم کر دیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جب 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے نہیں, ایک یعنی کہ ہم قسم کی پارلیمنٹ آپ کے پاس تھی, الگ الگ پارٹی سے لوگ کٹھے کر کے گورنمنٹ بنائی گئی, تو خان صاحب کا نظریہ ان چیزوں پہ اتر ہی نہیں سکتا تھا. جب تک 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی ہمارے پاس, ہم قانون سازی نہیں کر سکتے. ہماری جو سوچ ہے, ہمارا جو ویژن ہے, اس کو ہم ٹرانسفارم کر کے گورنمنٹ میں پارلیمنٹ سے پاس کرا کے گورنمنٹ کے اقتدار میں نہیں لا سکتے چیزیں. تو یہ آسان چیزیں نہیں ہے, بڑی مشکل ہے. عام بندے کو یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ کراچی سے پی ٹی آئی نے جب سیٹیں لی تو ایم کیو ایم کیوں پریشر دیتی تھی پی ٹی آئی کو کیبنٹ میں, جی کراچی ہمارے والے کر دیں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کراچی ان کے حوالے اگر ہو گیا تو کراچی میں کیا فرق آیا ہے. تو جب یہی ان کی شرائط تھی تو پھر خان صاحب کو ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے جو ہے ایم کیو ایم کا ساتھ ان کا ہاتھ تھام کے رکھا؟ دیکھیں, لارجر پکچر پہ خان صاحب دیکھ رہے تھے, وہ بہت لارجر پکچر پہ دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح ہم آئی ایم ایف سے باہر نکل جائیں, جو مشکل وقت ہے پاکستان کا وہ گزر جائے, کووڈ والا جو دور ہے یہ کسی طرح ہمارا صحیح طرح نکل جائے. جی ڈی پی تو آپ کے سب کے سامنے پلس میں ہی گیا, مائنس میں تو نہیں گیا, اور جو ایکسپیکٹڈ تھا اس سے زیادہ ہے, 1% زیادہ ہے. اچھا, تو نقصان ہم نے کس چیز میں کھایا ہے؟ کووڈ بھی ہم نے مشکل دور میں نکال دیا ہے. انڈیا کو تو زیادہ نقصان ہوا ہے کووڈ میں, چائنا کو زیادہ نقصان ہوا ہے. لیکن کووڈ میں جو سفید پوش لوگ ہیں آپ ان کا حال دیکھیں, اس میں سب سے زیادہ جو خودکشیاں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کی حکومت کے ٹائم پہ ہوئی ہیں. اس چیز کو بھی آپ سمجھیں. دیکھیں, مجھے ایک بات بتائیں, کووڈ سے یا مطلب ان لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے؟ بے روزگاری کی شرح آپ کے سامنے تھی, کس قدر بے روزگاری بڑھ چکی تھی. چلیں اس پہ آ جاتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں, جو پرائز کنٹرول ہے کیا وہ صوبوں کے محکمے میں نہیں آتا؟ پرائز کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں کرتی. جو گندم کی قیمت ہے جو گورنمنٹ نے سیٹ کیے ہوئے ریٹ, اسی ریٹ میں ملنے چاہیے نا. تو یہ جو ڈی سیز اور جو بیوروکریسی لگی ہوئی ہے, یہ کیوں جا کے اس ریٹ کو مینٹین نہیں کرتے؟ کووڈ میں ماسک جو لوگوں نے بند کرنا شروع کر دیا بھی ہیں, بلکہ کل بھی میرے پروگرام میں نصرت صاحبہ ہمارے پاس بیپر پہ تھیں, اور نصرت پی ٹی آئی کی ہمارے پاس سینئر ممبر تھیں, تو ان سے ہم نے اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, جو پرائس لسٹ کنٹرول ہے یہ کیوں نہیں کی جاتی ہے, ان کا چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے. تو باقاعدہ اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی. جی, تو پرائز کنٹرول میں تو میجر رول تو بیوروکریسی کا ہوتا ہے. جب سارے آپ کو بیوروکریسی پولیٹیسائز ملیں گے, جو گورنمنٹ آف دا ڈے کے ساتھ سنسیئر بھی نہیں ہوں گے, ان پہ نیب کے بھی کیسز ہوں گے, ان پہ اینٹی کرپشن بھی کیسز ہوں گے. یہ بڑا آسان کام نہیں ہے, تو بہت مشکل کام ہے. اور زیادہ کر جو ہے گورنمنٹ کو, جو خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, ان کو رپورٹس اور فیکٹس یہی غلط گئے ہیں. یہ اکثر ایسے کیبنٹ ڈویژن کی میٹنگ میں کہ رپورٹس غلط دی گئی ہیں, انفارمیشن ہی غلط دی گئی ہے. یہ اکثر ایسے ہوا ہے.
ठीक तो है जी। खान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी, ये पीटीआई लेड कोलिजन गवर्नमेंट थी, जिसकी वजह से काफी सारी इनकॉम्पिटेंस भी हमें फेस करनी पड़ी, काफी इश्यूज फेस करने पड़े। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बढ़ती महंगाई के हवाले से गुफ्तगू हुई थी। शेख रशीद साहब का बयान आया है, वो कहते हैं कि 2000 रुपये देने से ये जो 2000 रुपये की खैरात दी जा रही है, इससे मुल्क की मईशत जो है बेहतर नहीं की हो सकती है, बेहतर नहीं हो सकती है। इस हवाले से जो है मैं मौला बख्श सुमरो साहब जो है उनका भी मैं इस पर राय लूँगी, क्योंकि अभी ब्रेक से पहले भी हम 2000 रुपये के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो शेख रशीद साहब का भी ये बयान सामने आया है कि 2000 की जो है खैरात है, इससे मुल्क की मईशत ही बेहतर हो सकती है। ये वाकई खैरात है। आई थिंक गवर्नमेंट से और कुछ हो नहीं रहा, तो उनने ये सोचा है शायद कि 2000 दे के हम दिखा दें कि हम कोशिश कर रहे हैं और शायद फर्क पड़ेगा। लेकिन तो जो 2000 की तो लेकिन जो एहसास प्रोग्राम के जो 12,000 रुपये दिए जा रहे थे, तो क्या वो भी खैरात थी? इस तरह की देखें बनात तो बेहतर नहीं है ना देना। देखें एहसास कफालत में ये था कि 4000 जब उनको महीना दिया जा रहा था, वो इस बुनियाद पे दिया जा रहा था कि वो लो इनकम वाले लोग थे, उनको पैसे कम मिलते थे, ठीक है। ताकि उनको किसी तरह की सब्सिडी दी जाए कि उनको फायदा हो। और उस टाइम की महंगाई जो थी और अभी की जो है, अभी की डबल हो गई है, तो पैसे भी डबल होने चाहिए थे। पर उस टाइम के जो महीने के 4000 थे, ये आधे दे रहे हैं उसके, अच्छा। यानी कि इनको डबल देने चाहिए, हाँ हाँ, तो ये उस कीमत के भी आधे दे रहे हैं। सही, यानी कि ठीक इस है। टाइम इनको 8000 देना चाहिए, हम जब 4000 दे रहे थे हाँ, महीना, महंगाई को देखते हुए अगर हम तो इनने वो तो करते हैं। डबल के बजाय आधे पे चलेंगे, ठीक है 2000 जी। पे। 6 दिन की डेडलाइन दी थी इमरान खान साहब ने, अब काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या लाएमल तैयार किया है? देखिए 6 दिन का यही फैसला हमने किया हुआ था कि 6 दिन के बाद जो है हम फिर से इस्लामाबाद और फिर से एहतजाज पे निकलेंगे, कॉल पे, और धरना भी इंशाल्लाह देंगे। ठीक है। अभी 6 दिन इसी वजह से दिया है क्योंकि जाहिर है जिनसे हमारी बात चल रही थी उनको भी टाइम चाहिए था इम्प्लीमेंट करने के लिए। कुछ लोग बीच में पड़े हैं, गारंटी ली है उन लोगों ने, और डिमांड यही है कि असेंबली इसको डिसॉल्व करे और किन इलेक्शंस लोगों की ने तरफ जाए। गारंटी ली है? प्रेसिडेंट साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ द डे ने, अच्छा, ठीक है, सही है। उनसे यही हमारी बात चली। क्योंकि जाहिर है खान साहब जब पहुंच गए थे फुल फोर्स के साथ, लोगों के साथ, क्योंकि दिन तो शुरू हो चुका था और हम तो इस्लामाबाद में पहुंच चुके थे, हमारा तो ये कहा गया था कि इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे, ये घुस गए इस्लामाबाद में तो हम अपना नाम लेकिन बदल अभी भी देंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो है वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये दोबारा से इस्लामाबाद में पैर भी नहीं रख सकते। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे मावन खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आसिफ खान साहब। आसिफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आ रही है। आसिफ साहब, बढ़ती हुई महंगाई आपके सामने है। अब मैंने कल भी इस हवाले से प्रोग्राम किया, आज भी मैं इसी हवाले से प्रोग्राम कर रही हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं कि हाँ, महंगाई जो आसमान से बातें कर रही है, लेकिन क्या किया जाए, अब जाहिर सी बात है इन हालात में ही हमें जो है मतलब आगे जो है मामला लेके जाने, और आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। तो ये कब तक बेहतर होती हुई नजर आएंगी? और पीटीआई की अगर बात की जाए तो जो शेख रशीद साहब है वो ये कहते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा ये जो 2000 रुपए का जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वो कहते हैं कि 2000 रुपए जो है ये आवाम को खैरात क्यों दी जा रही है, इससे कोई मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होती है। जी देखिए जी, इससे पहले भी हुकूमतें गुजरी है और आईएमएफ से डील भी हुई है, फिर उन्हीं हुकूमतों ने आईएमएफ को खैराबाद भी कह दिया था। अब जो ये महंगाई आई है, महंगाई को ये एक महीने से जिस नई गवर्नमेंट आई है, कोई उसकी वजह से तो महंगाई आई नहीं है। 1.5 महीना हो चुके हैं। जी जी। हमारे पुरानी गवर्नमेंट जो थी, जिनकी पॉलिसियां थी, जिन्होंने आईएमएफ से जो डील की थी, ये सारी उनकी पॉलिसियों के बदौलत हुआ है। बहरहाल हम तो ये चाहते हैं कि ये सब हमारा मुल्क है, हम सबका मुल्क है, हम सबको चाहिए अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाए। सियासत को जो है वो हम तशद्दुद से पाक रखें और अदम बर्दाश्त का जो मामला है वो खत्म करके एक पाकिस्तान के मफाद में, एक बड़े मफाद के लिए छोटे छोटे मफादात को कुर्बान कर दे, ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। तो मैं तो यही कहूंगा, जो अब तो आप कह रही हैं कि 2000 रुपए मिल रहे हैं, पहले 4000 रुपए मिल रहे थे, तो जब खजाना ही खाली होगा तो क्या किया जा सकता है? वरना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, जिसको असास प्रोग्राम बना दिया गया था, अच्छी बात है, चले इन्होंने भी दिया आवाम को पैसा, गरीब आवाम को उनकी दहलीज से पैसे मिल रहे थे। अब जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो कुछ तो गवर्नमेंट कर रही है, या तो पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि वो वसाइल होने के बावजूद नहीं दे रहे हैं किसी को पैसे, तो फिर तो कोई गिला शिकवा अपोजिशन कोई ना कोई कर सकता है। लेकिन जब ये चीजें हैं नहीं तो फिर किस तरीके से बात हो सकती है? तो मैं तो
آپ کے چینل کے توسط سے جو میری آواز سن رہے ہیں سب سے کہوں گا آئیں مل کے ہم اپنے پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ سے عدم یہ تشدد والے فیکٹر سے نکال کے ایک اچھا پاکستان بنائیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں. ٹھیک ہے جی ہمارے سے لائن پہ رکیے گا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں تشدد پی ٹی آئی نے کبھی کیا ان پہ؟ تشدد تو ان کی پارٹی کی طرف سے کیا گیا، ان کی حکومت کی طرف سے کیا گیا، عورتوں پہ، بچوں پہ، جو لوگ ڈی چوک پہ جا رہے تھے تشدد تو سارا ان کی طرف کیا. تو پاکستان کو بننے سے ہم روک رہے ہیں کہ یہ جب یہ 30 سال حکومت کرتے رہیں کہ تب کیا کارکردگی تھی اور 3.5 سال ہمیں ملے ہماری کیا کارکردگی ہے. اور 1.5 مہینے میں بات یہ کہ اگر مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا تھا پھر یہ کیوں آئے پاور میں؟ کچھ تھا ان کے پاس سولوشن تو آتے پاور میں. جب سولوشن ہی نہیں تھا تو ہمیں کرنے دیتے کام. صحیح. آپ تو اس نیت سے آئے تھے نا کہ مہنگائی ختم کر دیں گے، چیزیں آدھے پہ چلی جائے گی، آئی ایم ایف کو بھی ہم دیکھ لیں گے، قیمتیں بھی نہیں بڑھیں گی، کمپیٹنس بھی ہوگی گورنمنٹ کی. جی دیکھیں وہ بات آپ کی درست جی بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی ہوئی ہے اور مہنگائی کوئی 1 مہینے میں تو نہیں ہوئی. میں تو دوبارہ ریپیٹ کروں گا اپنی بات. مہنگائی تو جو پالیسیز آئی ایم ایف کے ساتھ شہباز گورنمنٹ کی تو نہیں تھی، یہ تو ان کی تھی. مسٹر اسماعیل صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہے وہ گئے، انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے یہی کہا کہ جو ہماری ایگریمنٹ پرانی گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے اسی کو ہم نے آگے چلانا ہے. تو ملکوں کا پاکستان کا ایگریمنٹ ہوا تو شہباز شریف کا یا عمران خان کا یا انڈیویجول انسان کے تو کسی کا نہیں ہوا، تو گورنمنٹ کا ہوا. تو اب دوسری گورنمنٹ آئی ہے تو مجبوراً اس کو اسی کو فالو کرنا ہے. بہرحال تشدد کی بات تو پھر آصف صاحب تو پھر کیوں مہنگائی مارچ خان صاحب کے خلاف کیا تھا جب آپ بول رہے ہیں کہ اس میں خان صاحب نہیں تھے، پچھلی حکومتیں نہیں تھیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی تو ویسے ہی تھی. تو پھر کیوں خان صاحب کو بلیم کیا جاتا ہے کہ جو بھی بگاڑ تھا وہ خان صاحب کی حکومت میں تھا جس کا ابھی خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں؟ یہ خمیازہ جو آپ بھگت رہے ہیں ہم سب مل کے بھگت رہے. اسی لیے تو ہم نے مارچ کیا تھا 27 فروری کو. لانگ مارچ کا اعلان اسی لیے کیا گیا تھا کہ یہ ایک چیز آپ کے سامنے آئی، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں، اور اگر اس کو روکا نہیں جاتا تو لامحدود اور اس طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آتی. دیکھیں لانگ مارچ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیا 27 فروری کو. کراچی سے نکلے، ٹھیک ہے، قائد اعظم کے مزار سے ہمارے جناح صاحب کے، وہاں سے 10 دن کا لانگ مارچ ہو. کوئی ایک پتا، کوئی ایک شیشہ، کوئی چیز کہیں ٹوٹی. یہاں تو درختوں کے درخت جلا دیے، لاڈلا آیا شیر کے شیر جلا دیے. ان کا شوق سلامت رہے، شیر نئے بس جائیں گے. یہ اس قسم کی تشدد والی پالیٹکس، جلاؤ گراؤ، یہ تو کراچی میں ہوا کرتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے ہم تو پر امن احتجاج کرنا چاہتے تھے یہاں پہ ہم مہنگائی کے خلاف، لیکن جو تشدد کیا گیا مطلب سندھ میں یا اگر پنجاب میں تو مہنگائی بھی انہوں نے کی اور یہ مظاہرہ بھی یہی کر رہے ہیں. مظاہرہ بھی یہ خود کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے کسی طریقے سے گورنمنٹ میں لے کے آئے، ان سب کو ہٹا دے، بس میں ایک ایماندار انسان ہوں، باقی پورا پاکستان کرپٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. دیکھیں یہی برداشت کر، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا برداشت کیا جائے، کہ برداشت ہونی چاہیے. ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے. اور یہ پالیٹکس، یہ چیزیں، یہ آنے جانے کی چیزیں، لیکن پاکستان کو اللہ سلامت رکھے. سمر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلی ہم ان کو گورنمنٹ ایسے دیکھے گئے ہیں، پاکستان پہلی گورنمنٹ جس میں خزانہ بھر کے دیکھے گئے ہیں. ان کی گورنمنٹ ہمیشہ خزانہ خالی کر کے اگلی گورنمنٹ کو دیکھے گئی ہے. ان کو خزانہ ہے گورنمنٹ میں، پیسے ہیں ان کے پاس، کوئی دیوالیہ کر کے ہم نہیں گئے. میرے بھائی پاکستان دیوالیہ نہیں ہے، ٹریجری آپ کا بھرا پڑا ہوا ہے. مفتاح اسماعیل کا بیان آن دا ریکارڈ ہے کہ پیسے ہیں گورنمنٹ کے پاس. کیوں ہے؟ ہم نکال کے چلے جاتے، ہم کہیں خرچ کر کے چلے جاتے. دوسری بات، جہاں تشدد کی اور جلانے کی بات کی، مجھے ایک بات بتائیں، ٹیئر گیس جب آپ پھینکیں گے عام بندوں پہ تو سفوکیشن جب ہوتی ہے، درخت صرف اسی لیے جلائے گئے تھے کہ لوگ سانس لے سکے، آکسیجن آتی ہے. یہ تو آپ سائنس پڑھ لے جا کے. دنیا بھر میں ٹیئر گیس کے مقابلے میں جب آپ نے سانس لینی ہوتی ہے، سفوکیشن کو ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ فیومز ہوتے ہیں. وہ درخت جلانے سے ہی فیومز آتے ہیں. کوئی شوقیہ وہ درخت کو جلانے نہیں گئے تھے، اسلام آباد کے لوگ ہی نکلے تھے. جہاں پہ درخت لگے تھے ساتھ والے گھر میں ہی وہ رہتے تھے، انہوں نے اپنے گھروں کے بھی درخت جلائے سانس لینے کے لیے. یہ تو بچوں والی نادان بات کی ہے. تیسری میں بات کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو فائنانس پالیسی دی، مجھے ایک بات بتائے، 3.5 سال سے جو پی ٹی آئی کام کر رہی تھی وہ ملک کا ایک خزانہ بھر رہی تھی، ڈالر کو کوشش کر رہی تھی کہ مینٹین کرے. اس کے ٹائم پہ 15 دن کے اندر 16 روپیہ بڑھ گیا، گر گیا ڈالر. تو یہ تو ان کے ٹائم پہ ہو رہی ہے. ڈالر کو تو آپ کنٹرول کریں، ڈالر کا آپ کیسے پرانی گورنمنٹ پہ انتظام کر رہے ہیں؟ جو بائر اوورسیز پاکستانی ہے، آپ کرا دیں الیکشن. آپ کیوں ڈرتے ہیں ان سے؟ کیوں ان کے 90 لاکھ ووٹوں سے آپ ڈرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم الیکشن کرانے سے بھاگ تھوڑی رہے، الیکشن تو ہوں گے لیکن ابھی پر ان کو رائٹ تو دیں اوورسیز پاکستانیز کو.
ہم تو کہہ رہے تھے جب آپ نے کل کی $31 پریس بلین کانفرنس لی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا رائٹ تو نہیں چھینا ان کو الیکشن مطلب اپنا ووٹ دینا، ان کا نہیں پورا چھینا پر دیا بھی نہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک. کہتے نہیں چھینا آصف پر صاحب، دیا بھی نہیں. ٹھیک، آصف صاحب جی. شوکت ترین صاحب ان کے وزیر خزانہ تھے، اسٹیٹ بینک کے جو ہیڈ آئے تھے وہ ان کے تھے. مجھے آپ یہ بات بتائیں، 4 سال جو پونے 4 سال ان کی گورنمنٹ تھی، کوئی میزائل ٹیکنالوجی، کوئی موٹر وے، کوئی بیڑا، کوئی ہمارے دفاعی معاملات، کوئی ایک چیز تو بتا دیں انہوں نے کیا ہو. ابھی بتا دیتا ہوں. کوئی ایک چیز ہو. شوکت ترین صاحب خود کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری نااہلی ہے، پاکستان جس نیش پہ آ گیا. دوسرا مہنگائی کی بات میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ ان کو ہٹایا اسی لیے عوام نے آ کے کہ ان کے یہی بلنڈرز تھے جس کی وجہ سے آج پیٹرول 30 روپے بڑھ گیا ہے. یہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے، 1 مہینے میں جو پیٹرول اوپر گیا ہے اس کی وجوہات ہی یہی لوگ تھے. اور یہ جو نئی گورنمنٹ ہے یہ تو نہیں ہے نا، یہی پرانی گورنمنٹ تھی. بہرحال میں تو پھر کہوں گا کہ الیکشن آ جائیں گے. یہ ریفارمز ہو رہے ہیں، ریفارمز ہونے دے، الیکشن آ جائیں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ دیکھ لیجیے، ابھی من سے تو پہلے یہ پوچھ لیجیے کہ ان کے وہ پنجاب کے ایم این ایز وہ کہاں گئے، وہ جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آئے تھے اور دیگر ان کے ساتھ جو آئے تھے جو ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں، وہ کہاں چلے گئے؟ ان کی اپنی پالیسی سے وجہ سے تو ان کو لوگ چھوڑ کے چلے گئے. علیم خان انہیں چھوڑ گیا، سب انہیں چھوڑ گئے. کوئی ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ انہیں چھوڑے. یہی پالیسیاں تھی کہ انہوں نے اپنے عوام میں جانا تھا اور حلقے میں جانا مشکل ہو گیا تھا. اور دوسرا کبھی ان کا نعرہ تھا نیا پاکستان، نیا پاکستان کے چکر میں یہ پاکستان میں آئے. تو پھر جب گورنمنٹ ملی تو پھر بن گئی ریاست مدینہ. ریاست مدینہ کے بعد یہ دے گئے امر بالمعروف عن المنکر تک. اور اب جو ہے نا ان کا چوتھا نعرہ ہے کہ 5واں نعرہ ہے کہ ہم غلامی نہیں چاہتے اور ہم غلام نہیں. تو میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میرے الحمدللہ دادا، میرے ابو اور میں اور میرے بچے ایک آزاد ملک میں تھے اور انشاءاللہ کلمہ طیبہ پہ یہ ملک 1947 میں قائم ہوا تھا اور اسلامی ریاست ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس، اور یہ ایک آزاد ریاست تھی، ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گی. جی سمرہ صاحب دیکھیں آزاد کہاں سے، فیصلے آپ باہر سے لیتے ہیں، قرض آپ باہر سے لیتے ہیں، فوجیں اپنی آپ باہر کے کہنے اچھا پہ مجھے لیتے ایک ہیں. چیز جو نا یہ کلیئر کیے گا، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس سے کیا مراد ہے؟ یہ چیز تھوڑی سی مجھے واضح کیجیے گا. امپورٹڈ حکومت کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، دیکھیں 3-4 چیزیں. آصف صاحب میں آپ کو موقع دیتی ہوں، سمرہ صاحب کی بات سن لیتے ہیں. جی دیکھیں 3-4 چیزیں جو نے ایک تو مہنگائی کا کہہ دیا، میں جواب دے چکا ہوں اس چیز پہ. جس طرح نے کہا کہ باہر کی گورنمنٹ ہے مطلب آزاد ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کیسے آزاد ہیں؟ آپ کے فیصلے، ڈونلڈ لو کا وہاں کا انٹرویو ایکسپوز ہو گیا ہے، کتنی انٹروینشنز یہاں پہ ہوئی ہے. ڈرون کے حملے آپ کے پاکستان کے سرحدوں پہ ہو رہے ہیں اور آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. لوگ آپ کے مارے جاتے ہیں، آپ آزاد ہیں. یہ اپنا کیا نام ہے، ریمنڈ ڈیوس آیا، آپ کے 3 بندے یہاں لاہور میں مار کے چلا گیا، آپ کہتے ہیں آزاد ہیں. آپ اس کو سزا تک نہیں دے سکے، آپ کیسے آزاد ہیں؟ آپ تو باہر کی ایک دھمکی نہیں کی برداشت کر سکتے. اور جب یہاں پہ آپ کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے آپ دبئی یا لنڈن چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا اقتدار آتا ہے آپ واپس آ جاتے ہیں. 90 کی دہائی میں بھی یہی ہوا. نواز شریف پاور میں آتا ہے، زرداری صاحب جیل میں ہوتے تھے. بے نظیر صاحبہ پاور میں آتی ہے، نواز شریف کو جیل میں ڈال دیتی تھی. تو یہ 90 میں تو یہی ہوتا لیکن رہا. اب تو سب لوگ ساتھ ہیں نا. اب سارے ساتھ اس لیے ہو گئے کہ ان کا مقصد ساتھ ہے. دیکھیں ان کا مقصد ساتھ ہے، کیسز ہے. اور یہ گورنمنٹ دیکھے، میں ایک منٹ آصف صاحب بات کر لوں پھر آپ کہیے گا، میں آپ کی بات میں نہیں کرتا انٹرویو. دیکھیں جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہے اس ٹائم، یہ ہے کن لوگوں کی جن پہ کیسز تھے؟ یہی نیب زادے، یہی کرمنل چارجز والے لوگ، یہی وہ لوگ جو پاکستان کی اکانومی پہلے دیکھتے رہے ہیں، یہی وہ لوگ جو فوج کے خلاف بولتے رہے، یہی وہ لوگ جو جوڈیشری کے خلاف بولتے رہے، یہی وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہے ہیں. ایک دوسرے کے خلاف اتنے بلو دا بیلٹ یہ لوگ چلے گئے تھے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرے. ایک کہتا ہے کہ میں اس کو لاڑکانے کی روڈوں پہ کسی دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ تمہارا کہ میں احتساب کروں گا. اور اب یہ سارے ساتھ بیٹھے. تو اگر یہ ملک کی خاطر بیٹھے تو میں ان کو یہ بھی دکھا دوں، یقین دلا دوں، اگر آپ ملک کی خاطر بیٹھے تو پی ٹی آئی ضرور آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہو جائے گی. پر آپ کسی صورت جو ہے ملک کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. آپ ذاتی اپنے معاملات دیکھنا چاہ رہے ہیں. بیلوں پہ گورنمنٹ ہے، منسٹر سارے بیل پہ ہیں. پہلی بار ایسی گورنمنٹ آئی، یہ بھی دیکھنا پڑ گیا تھا پاکستان کو. ٹھیک. جی آصف صاحب اب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہمارے ایکس پرائم منسٹر کے بردر ان لا لارڈ میئر کے لیے کھڑے ہوئے الیکشن میں، تو ان کے سامنے ایک پاکستانی نژاد صادق کھڑا تھا. اس کے اگینسٹ انہوں نے کیمپین چلائی ہے.
وہ تو پاکستان سے ہٹ کے باہر بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے اگینسٹ انہوں نے کی. اب عافیہ صدیقی کا انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 مہینے میں لے کے آؤں گا, عافیہ صدیقی جیسی میری گورنمنٹ آ جائے گی. عافیہ صدیقی وہیں کی وہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہے. جو بائیڈن کے فون کا انتظار ہو رہا تھا کہ مجھے فون آئے, کوئی انتظار نہیں ہو رہا تھا. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے. بائیڈن کے لیے فون کا انتظار تو ہمیں نہیں تھا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو تھا کہ بھائی بائیڈن مجھے کیوں نہیں فون کر رہا. ابھی نندن کس کی گورنمنٹ میں گیا جب جہاز گرا, ابھی نندن کا جہاز گرایا گیا اور یہاں پہ آیا, اور یہاں سے کسی گورنمنٹ کے دیکھیں یہ باتیں نہ کریں. میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتر مفاد میں, پاکستان کی بہتری کے لیے میں بات کرنی چاہیے. ہمیں ریمنڈ ڈیوس اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے تھوڑی اور ہماری آپس میں تلخی بڑھے. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اب ہمیں برداشت, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں. ہمارے پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر کو سوری صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب تھوڑا سا ریلیجس ٹچ دے دے آپ تھوڑا سا. کیونکہ سامنے ہمارے پٹھان بھائی کھڑے ہیں, ہم سوابی انٹرچینج پہ کھڑے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ریلیجس لوگ ہیں پٹھان, تو تھوڑا سا ریلیجس ٹچ بھی دے دے. تو نہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے, پالیسی ہونی چاہیے تھی نا. وہ انہیں کہتے کہ خان صاحب ابھی آپ وہ جو کام آپ نے کیا. اور دوسرا غلام جو سنیں میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. غلام جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غلام ہیں, غلام کبھی ایٹمی دھماکے نہیں کرتے ہیں. بل کلنٹن جب کال کر رہا تھا تو غلام اگر ہوتے تو بل کلنٹن کی بات پہ وہ سرنڈر ہو جاتے. ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے نا, انہوں نے بل کلنٹن کو کہا تھا. اور محترمہ بینظیر بھٹو جب میزائل ٹیکنالوجی لے کے آ رہی تھی تو اس وقت جب جارج بش انہیں کال کر رہا تھا تو ایبسلیوٹلی ناٹ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ نو, ایبسلیوٹلی ناٹ. جب ایران سے گیس پائپ لائن آ رہی تھی تو انہوں نے اس وقت کہا تھا امریکہ کو کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ باتیں اب چلنے والی نہیں ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ یا ہم غلام ہیں. یہ پاکستان آزاد ہے, یہاں پہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اور ایٹمی ملک ہے یہ, اور جنہوں نے ایٹمی پاور بنایا ہے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا پاکستان اسی چیز وجہ سے سیکیور ہے. ہمارے پاکستان آرمی ہم سب الحمدللہ. آصف صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, لیکن آگے کیا لائے عمل تیار کیا ہے بڑھتی مہنگائی کے حوالے سے؟ جی آگے کا لائے عمل یہ جی, یہ جو جتنے مسئلے مسائل ہے ان کو جو ہے نا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, پہلے بھی آئی ایم ایف کو خیر آباد کیا ہے, جمہوری حکومتوں نے امپائر کی انگلی کے بغیر جو حکومتیں آئی تھی پہلے بھی آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہا تھا. انشاءاللہ ابھی بھی آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہیں گے. جی ڈی پی ریٹس آپ کے بڑھیں گے, سارے معاملات اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گے. تھوڑا سا ٹائم دے دے. مراد سعید صاحب تو کہتے تھے کہ 100 ارب روپے کی کرپشن دن میں ہوتی ہے, تو 4.25 سال جب یہ گورنمنٹ میں تھے تو پر ڈے 100 ارب روپے تو بچ رہے تھے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دور میں کرپشن نہیں ہے, نام ان پہ الزام لگاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو بہتری کی طرف سے صدر آصف علی زرداری صاحب کے رہنمائی میں اور تمام جمہوری قوتوں کے, بلوچستان, سندھ, پنجاب, کے پی کے کی جتنی جمہوری قوتیں ان سب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پاکستان کو واپس ترقی یافتہ ملک کے اس میں ڈالیں گی. جو 4 سال میں جتنی تنزلی ہماری روپے کی ہوئی, پیٹرول کی ہوئی, لوگ بے روزگار ہوئے ہیں جن کو کروڑوں نوکریاں دینی تھی, لاکھوں گھر دینے تھے, وہ سارے معاملات انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہوں گے. اور جو حج کی سعادت حاصل کرنے سے بہت سے لوگ محروم کر دیے گئے تھے. آصف صاحب میں ایک لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گی, پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی, مجھے بار بار بریک کی کال کی جا رہی ہے. جو خان صاحب نے سوانح خواب دکھائے تھے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, یہ اسی کی طرح تو ساری باتیں نہیں ہیں. نہیں جی نہیں, ہم کر چکے. ہم نے کہا تھا ایٹمی دھماکہ کریں گے تو کر کے دکھایا. ہم نے کہا موٹر وے بنائیں گے, بنا کے دکھایا. ہم نے کہا میزائل ٹیکنالوجی لائیں گے, بے نظیر بھٹو شہید لے کے آئی. ہم نے تمام چیزیں آپ کو کر کے دکھایا. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کر کے سر بسز تو ابھی تک کراچی میں آئی نہیں ہے, جو آپ لوگ, یہ بھی تو آپ لوگوں نے کہا تھا نا. کیا چیز؟ بسز تو کراچی میں ابھی تک آئی نہیں, یہ بھی آپ لوگوں کے, آپ کی ہی جماعت نے کہا تھا, آپ کی ہی پارٹی نے کہا تھا. بسز آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. جی جی ابھی آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی 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 بولے کیا چیز؟ میں نے کہا یہ بھی آپ کی ہی جماعت نے کہا تھا کہ کراچی کو ہم اچھی ٹرانسپورٹ دیں گے, تو وہ ٹرانسپورٹ کہاں ہے؟ اور موٹر وے, سپرو صاحب بول رہے ہیں کہ موٹر وے کون سا موٹر وے بنائے تھے, اس چیز کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے, میں بریک کی طرف جاؤں گی. مجھے موقع دے. میں اس وقت کراچی پورٹ میں کھڑا ہوں اور بالکل کراچی پورٹ کے اپوزٹ ہی میرا گھر بھی اور میرا حلقہ بھی ہے. 71 بسیں کل آئی ہے اور 49 بسیں آج سے 1 ویک پہلے آئی ہے. اورنج لائن آ گئی, عبدالستار ایڈی لائن کی جو بسیں وہ آ گئی ہے, اور کچھ ہی ہفتے کے اندر آپ کو سامنے نظر آ جائے گی. اور اب سے 2 گھنٹے بعد ٹرانسپورٹ منسٹر شرجیل میمن صاحب ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ بہتر سہولیات ہم آپ کو دے رہے ہیں کراچی کو. 2 گھنٹے بعد جو ہے ٹرانسپورٹ منسٹر جو وہ پریس کانفرنس کریں گے. یہ جو ٹرانسپورٹ ہے, جو سندھ گورنمنٹ کراچی کی عوام کو خوشخبری دینے والی تھی, اس حوالے سے
जी जी आ चुकी है, बसेस कराची पोर्ट पे खड़ी है, बसेस पहुंच चुकी है, तकरीबन मोर देन 120 बसेस अब आ गई है और 130 बसें बाकी रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह वीक में आ जाएगी। लेट होने की वजह कोरोना वायरस था, कोविड-19 था, क्योंकि चाइना से बसेस आ रही थी और चाइना के पोर्ट बंद थे और इनकी जो जितने मामलात थे कस्टम और दीगर, उनकी वजह से चीजें लेट हो गई थी। ठीक है, सुब्रो साहब का लास्ट सवाल है, वो कहते हैं कि मोटरवे कौन सा बनाए थे, इसका भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। तो इनके दौर में फौज बना देती, हमारे दौर में फौज ने बनाया था। मैं ये कहूंगा कि इनके दौर में मोटरवे तो बताए ना कौन सा बना है, हमने तो बनाया है। जी जी हमने दीर का मोटरवे बना दिया। हाँ। कराची से कोयटा डबल रोड बनाया है। कहाँ बना है, कहाँ बना है? आ जाए, साथ चलते हैं। मैं तो जाता रहता हूँ कराची से कोयटा डबल लेकिन रोड। उसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड किया, मतलब प्रॉपर तो मोटरवे नहीं बना ना, वो एक्सटेंड हुआ है। तो सक्खर वाला किसके दौर में बन रहा है? देखे मेरे भाई, कराची से कोयटा सिंगल रोड। नहीं, आप पहले तो ये बताए ना कौन सा मोटरवे बना है, पीपल्स पार्टी ने कौन सा मोटरवे बनाया है, नाम तो बताए। मैं जमहूरी गवर्नमेंट का कह रहा हूँ। जमहूरी छोड़ देना, होती जमहूरी, नवाज शरीफ की जमहूरी गवर्नमेंट थी। पीपल्स पार्टी ने कौन सा मोटरवे बनाया है? पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुख्तलिफ जगहों पे मोटरवे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मोटरवे नहीं, आपने मोटरवे बनाए, नेशनल हाईवे बनाए, और अब बनेंगे। आप थोड़ा बर्दाश्त कर ले प्लीज, थोड़ा। हमने तो बना दिया है, हमने तो एनएचए आपको प्रॉफिट में दे दिया है। वो कहते हैं कि अभी बहुत सारी चीजें होनी है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, तहम्मुल कीजिए। ब्रेक 4 साल आपको इस आवाम ने बर्दाश्त किया, अब आपको 3 साल किया है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आसिफ जी। जी बहुत शुक्रिया। बता दे कैसे बर्दाश्त किया है। 2.5 साल एक गवर्नमेंट थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की, 2 साल एक गवर्नमेंट थी और फिर 5 साल, ये टोटल जो है ना 8 साल 9 साल की गवर्नमेंट थी। 30 साल कहाँ से हो गए? तो सूबे में किसकी गवर्नमेंट थी सिंध में? सूबे में देख लेना, सूबे में कितनी तरक्की हो रही है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह NICPC आपके सामने, ट्रॉमा आपके सामने। ठीक है आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।